अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत होती है और मुल्क के जय्यद उलमा से सीखा जाता है कि जो तिलावत हुई है आयत या आयात, इनके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला हमें क्या दर्स देता है, क्या क्या रोशनी और किस किस तरह हिदायत कुरान करीम से हमें नसीब हो रही है। अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के हम हमेशा दिली शुक्रगुज़ार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम सूरह नहल की आयात 112, 113 और 114 के हवाले से बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से, मुफस्सिर कुरान से। अल्लाह मिसालें देकर समझाता है। यहाँ भी अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहा है, एक बस्ती की मिसाल कि वो बिल्कुल अमन इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और उन्हें रिज़्क़ फरागत के साथ मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुफरान नेमत शुरू कर दिया। अल्लाह ने फिर उस बस्ती के रहने बसने वालों को उनके करतूतों की सज़ा दी और भूख और खौफ की मुसीबतें उन पर डाल दी। भूख और खौफ, कुफरान नेमत, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो कुफरान नेमत जब कोई कौम करती है, कोई बस्ती करती है, तो क्या अल्लाह ताला खौफ और भूख का जो अज़ाब होता है वो उस बस्ती पर थोप देता है? एक सवाल हम ये भी रखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, अल्लाह ताला कुरान करीम में हमें बता रहा है। सवालात ये भी हम उठाएंगे कि किस बस्ती की बात हो रही है। क्या ये मक्का मुकर्रमा की बात हो रही है या किसी और बस्ती की बात हो रही है? वहाँ भी कहत पड़ा था, 7 साल कहत पड़ा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है कि उनके पास उनकी अपनी कौम से एक रसूल आया, मगर उन्होंने उसको झुटलाया। आखिरकार अजाब ने उनको आन लिया जबकि वो जालिम हो चुके थे। ख़वातीन व हज़रात, अपने अहद के रसूल की तकज़ीब करना, उसे झुटला देना, क्या वो कौम फिर अज़ाब की मुस्तहिक़ हो जाती है? एक सवाल हम ये भी रखेंगे। अल्लाह ताला फिर ये फरमा रहा है कि लोगों, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें हलाल दिया है और पाक, हलाल के साथ पाक का लफ्ज़ भी यहाँ पर आया, हलालन तय्यबा, कि ये हलाल और पाक जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है वो खाओ, अल्लाह के एहसानात का शुक्र अदा करो। अल्लाह के एहसानात कौन कौन से हैं ये भी हम पूछेंगे। फिर ये शुक्र की अदाई ये कैसे होती है? अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम वाकई अल्लाह की बंदगी करते हो तो तुम ऐसा करोगे। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात इंशाअल्लाह उठेंगे और सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब से, जो कि तशरीफ़ फरमा हैं लाहौर में हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुज़ार। ख़वातीन व हज़रात, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, बड़े गौर से आपकी बातों को सुना जाता है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए हों और हमने डॉक्टर साहब से ना सीखा हो। पूरी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ जामियात में आप पढ़ाते रहे, कुरान करीम की तालीम और इशाअत इससे वाबस्ता। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को सलामत रखे। एक दुनिया आपसे इस्तिफ़ादा करती है। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह नहल और आयात 112, 113 और 114।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ درست جواب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اسلام میں قذف یعنی بہتان تراشی کی کیا حد ہے، یعنی کیا سزا ہے؟ 80 کوڑے یا جلا وطنی یا ایک غلام آزاد کرنا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923282509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ نحل کی آیات، پہلے ہم 112 آیت پہ بات کرواتے ہیں۔ یہ اللہ جو بیان کر رہا ہے ایک بستی کی مثال، ڈاکٹر صاحب یہ کون سی بستی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انیک صاحب، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جب بھی پڑھا گیا ہے اور جس قوم نے یا جس طبقے نے بھی قرآن کریم کو پڑھا ہے ایسے محسوس ہوا جیسے قرآن کریم اترا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ آیات اتری تو یقیناً ایک خاص بستی مراد تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن ہیں، ان کی رائے میں یہ مکہ مکرمہ کی بستی ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفران نعمت کرنے والی کوئی بستی جہاں بھی ہوگی اور جب بھی ہوگی، یہ مثال یقیناً اس بستی کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ اللہ۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط یا اصحاب مدین، قوم شعیب کی جو بستیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا جہاں ذکر فرمایا، وہاں بالکل یہی منظر جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہی ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، کہ جو قوم سبا ہے ان کی بستیوں میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی رہنمائی ہے، اور وہ بستیاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بڑا شاہکار تھی۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ، یہ بستیاں چونکہ تجارتی شاہراہ پر تھیں، تو وہ جو تجارتی شاہراہ ہے اسے اس بستی کے لوگوں نے اس قدر آباد کر رکھا تھا پھلدار درختوں کے ذریعے سے کہ دائیں بائیں دونوں جانب باغات تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خالی ٹوکری سر پہ لے کے اگر ان باغات کے نیچے سے کوئی گزرتا تھا تو ایک سٹیج پر جا کر بغیر پھل توڑے گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی۔ کاش ہم بھی جتنے ہمارے موٹر ویز ہیں ان کے دونوں جانب ایسے پودے لگائیں جو پھلدار درخت ثابت ہوں اور بہت بڑا ایک ذریعہ رزق کے حصول کا پاکستانی قوم کے لیے بھی یقیناً میسر آ سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ، دونوں جانب روڈ کے باغات تھے، اور فرمایا کہ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ، اللہ تعالیٰ نے قوم سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بستی جو ہے اور شہر جو ہے وہ بڑا پاکیزہ ہے ہر حوالے سے، رزق کی فراوانی ہے اور سکون ہے، اطمینان ہے، اور پروردگار بخشنے والا ہے، عنایات فرمانے والا ہے، لہذا اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ فَأَعْرَضُوا، ان لوگوں نے اعراض کیا اور ان نعمتوں سے مستفید ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف نہیں آئے، بلکہ اترانے لگے ان نعمتوں پر اور نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو معارب کا ڈیم تھا جہاں سے ان لوگوں کو آسانی سے سارے علاقے میں پانی میسر آ رہا تھا، اسے توڑ دیا۔ ڈیم جب ٹوٹا تو وہ سارے باغات جو نیچے تھے وہ بالکل ملیا میٹ ہو کے رہ گئے، اور وہاں جھاڑ جھنکار یہ چیزیں آ گئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور اگلا جملہ غور طلب ہے، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے کہ باغات ملیا میٹ ہو کے رہ گئے ہیں، ایسا سیلاب آیا ہے کہ کھیتیاں باغات بالکل ملیا میٹ ہو کے رہ گئے، اور وہاں جھاڑ جھنکار نے ان باغات کی جگہ لے لی۔
تو اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ جو ہم نے ان کو جزا دی ہے یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے دی ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور آئندہ بھی جو قومیں ناشکری ہوں گی ہم انہیں ایسی ہی جزا دیتے رہیں گے، ایسی ہی جزا دیتے رہیں گے۔ تو اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو اور پہلی اسلامی ریاست کے شہریوں کو تنگ کرنے میں ناک میں دم کر دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ قوم یوسف پر جیسے قحط سالی مسلط آئی تھی ان پر بھی قحط سالی مسلط کر دیجئے۔ تو چنانچہ قحط ایسا پڑا، بارشیں رک گئیں، فصلیں نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اتنی قحط سالی ہوئی کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے ان کو جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دھواں سا نظر آتا ہے۔ بالآخر حضرت ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکہ کے لوگوں کے احوال بیان ہوئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور وہ قحط سالی کا جو حال تھا اور حالات تھے وہ الحمدللہ اللہ نے ختم فرما دیا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس آیت میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کی مکمل تصویر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ آج کی پاکستانی قوم کو یہ تینوں آیات بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ناشکری کا تذکرہ بھی فرمایا، قوم کی پہلے نعمتوں کا ذکر فرمایا، پھر ناشکری کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کا حل بھی تجویز فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا سا پاکستان پہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آ جاتے ہیں، اور جیسا آپ نے فرمایا اور یہ وجہ فرمایا کہ ہمارے جو اتوار ہیں وہ بھی کیا اس قسم کے تو نہیں ہو گئے، اور ان آیات کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں تو ہمارا چہرہ روشن ہے یا بھدا۔ لیکن اس سے قبل یہاں آپ یہ فرمائیے جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق فراہم کر رہا ہے، امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ایک قوم رہ رہی ہے، انہوں نے کفران نعمت شروع کر دیا۔ کفران نعمت کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں کہ کسی بھی آبادی میں یا کسی بھی بستی کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں سے جو نوازا، اور اس آبادی میں یا اس ملک میں یا اس شہر میں جو سکون اور اطمینان کے لیے جو بنیادی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے مانگی تھی وہ ہر جگہ ضرورت ہیں۔ کسی بھی آبادی کے شہریوں کو پرسکون رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے پروردگار اس بستی کو ایک تو امن والی بنا، یہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو، یہاں ایسی صورتحال نہ ہو کہ لوگوں کے لیے خوف کی کیفیت ہو اور لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے، ڈاکہ زنی اور چوریاں اور دوسری چیزیں ان سے لوگ بچے رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ورزق اہلہ من الثمرات، اے میرے پروردگار اس بستی کے لوگوں کا جو نظام خوراک ہے یا خوراک کے جو مسائل ہیں وہ حل فرما دے۔ تو دو چیزیں کسی بھی بستی میں امن کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ خوراک کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، کانت آمنتاً، بستی کے رہنے والے بڑے پرامن زندگی گزار رہے تھے،
وہاں کوئی اس طرح کے مسائل نہیں تھے کہ لوگوں کے لیے دن میں باہر نکلنا یا رات کو باہر نکلنا مشکل ہو جائے ان کے لیے، بلکہ امن و سکون کی کیفیت تھی، دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا، اندرونی کوئی مسائل نہیں تھے، بیرونی سازشیں اور اس طرح کی کوئی مسائل اس بستی کے لوگوں کے لیے نہیں تھے، اور مطمئنتاً وہاں کے لوگ اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک امن کا ہونا اور دوسرے اطمینان کی زندگی گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے وافر رزق ان کو میسر آ رہا تھا، تجارت کے ذریعے سے میسر آ رہا تھا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو کسی طرح کی رزق کے حوالے سے تنگی نہیں تھی۔ ابھی جو شروع میں آپ نے آیت پڑھی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف سے امن بخشا اور بھوک میں ان کو رزق میسر فرمایا، کھلایا خوب۔ تو بستی ہر لحاظ سے امن والی بھی تھی، اطمینان والی بھی تھی۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے وافر رزق میسر آ رہا تھا، لیکن ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کس طرح سے ہوتی ہے نیک صاحب؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو وافر نعمتیں اللہ نے اس ملک کو، اس قوم کو، اس بستی کو، اس شہر کو میسر کر رکھی ہیں، قوم ان سے مستفید نہ ہو رہی ہو، قوم ان سے فائدہ نہ اٹھا رہی ہو۔ اللہ نے وافر مقدار میں ہر چیز میسر فرمائی، لیکن قوم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، بلکہ ان کو ضائع کر رہی ہے، ان کو ضائع کر رہی ہے۔ پانی اگر میسر ہے ان کو تو پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، گیس اگر میسر ہے تو گیس کا ضیاع ہو رہا ہے، بجلی اگر میسر ہے تو بجلی کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا یہ کفران نعمت ہے، اور اللہ کی میسر نعمتوں سے مستفید نہ ہونا، وہ خزانے جو وہ دفینے جو اللہ نے زمین میں رکھ دیے ہیں، اور وہ پانی وافر جو اللہ نے رکھ دیا ہے اس قوم کے لیے، اور وہ اسے محفوظ نہیں کر پا رہی، یہ کفران نعمت کی بہت بڑی شکل ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی اور پھر میں عرض کروں، مکہ مکرمہ کی اگر بات ہو تو مکہ مکرمہ کو سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے میسر فرمائی وہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا انعام اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور پھر بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام کائنات کی تمام بستیوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی وہ نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین نعمت کی بھی انہوں نے ناقدری کی، اور دوسری جو نعمتیں ہیں ان کی بھی وہ ناقدری کر رہے ہیں، اور ان کو ایسے ایسے مقامات پر صرف کر رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو صرف کرنے سے راضی نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری جب شروع کر دی تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ کا نظام یہ ہے کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، جو ناشکرے ہوں گے ان کے ساتھ ہمیشہ یہی کرتے رہیں گے، ہم یہ جزا ہم ان کو دیتے رہیں گے۔ کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کی بجائے بھوک اور خوف ان پر ایسے مسلط کر دیا جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے، اور یہ بتایا کہ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ ہم نے نہیں کیا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُغَيِّرْ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے سسٹم کو نہیں بدلتا جب تک کہ قومیں اس نعمت کی ناشکری کر کے سسٹم کو بدل دیتی ہیں۔ یہ اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُغَيِّرْ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ تو آج جو
یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی ناقدری کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے بجائے اس کے کہ وہ نعمتیں ان پر جاری رہتی، نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا، اور نعمتوں کا رک جانا یہی بڑی مصیبت ہے انیق صاحب، اللہ اکبر، اور یہ ناشکری کے نتیجے میں ہوا۔ اللہ اکبر، ناشکری کے نتیجے میں گویا نعمت اور شکر گزاری دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر کفران نعمت کی جائے تو اللہ خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو بھی ذرا کھول دیجئے، اس بات کو کہ کفران نعمت ایک طرف، شکر گزاری دوسری طرف۔ اللہ فرما رہا ہے نا کسی اور جگہ قرآن کریم میں کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان لاؤ۔ تو جب شکر گزاری ہوتی ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کفران نعمت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بات فرمائی کفران نعمت کے حوالے سے، شکر گزاری کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ جی ہمارا بالکل جی سر۔ انیق صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک نعمت یہ ہے کہ کانت آمنتن، جی ہاں، بستی میں مطمئنہ، امن تھا۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ مطمئنتن، وہاں کے لوگ اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، وافر مقدار میں ان کو رزق میسر آ رہا تھا۔ اور چوتھی نعمت یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیب ہوئے۔ اور یقین کیجئے یہ چاروں کی چاروں نعمتیں آج بھی انسانوں کو میسر ہو سکتی ہیں اور ہیں میسر، اگر وہ ناشکری چھوڑ دیں گے تو ان کی برکات یقیناً نصیب ہوں گی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام یقیناً موجود ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ ناشکری، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر تم اور زمین میں رہنے والے سب لوگ اللہ کی ناشکری شروع کر دیں تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی حمید، وہ غنی ہے، وہ بغیر کسی کے شکر ادا کیے کی ہی لائق حمد و ثنا ہے۔ لیکن یہ سن لو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے۔ لیکن ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کی جانب سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں کی جانب سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو، یرضہ لکم، تو تمہاری یہ ادا اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ اللہ تمہیں نعمتوں سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی آپ نے جو آیت پڑھی ہے وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، پروردگار تمہارا اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری پر اتر آئے اور ناقدری پر اتر آئے تو پھر ان عذابی لشدید، میری سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اور اس کی مثالیں قوم سبا، جیسے میں نے آپ سے آیات پڑھ کے سنائیں کہ ایک بڑی مثال قوم سبا کی ہمارے سامنے ہے، اور مکہ مکرمہ کی مثال بھی، اور بہت ساری مثالیں دنیا بھری پڑی ہے، آج بھی اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ناشکری کیا ہے؟ ناشکری اللہ کی نعمتوں سے مستفید نہ ہونا اور اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال،
اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرنا، بغاوت پر اتر آنا، سرکشی پر اتر آنا، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ ہماری محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے، جیسے کہ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے نالج اور میرے تجربے کا نتیجہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ انیک سب کھلا چھوڑا ہے، الجائز سورسز آف انکم سے دنیا کو بہتر سے بہتر بنائیں، اس سے کسی نے نہیں روکا، اور اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں، اس سے اللہ نے روکا ہے۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور کس نے حرام کی ہے وہ پاکیزہ رزق جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے نکالے ہیں۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام کرو وہ رزق کی نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں، لیکن دنیا بہتر سے بہتر طریقے سے جائز سورسز آف انکم سے کماؤ، لیکن اس پر قارون نہ بن جاؤ، عثمان بن جاؤ، قارون نہ بن جاؤ، اس پر عبد الرحمن ابن عوف بن جاؤ۔ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی نعمتوں کو بانٹو گے تو تمہاری جانب سے شکر ادا ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ان لوگوں کو شریک کرو گے جو ان نعمتوں سے کسی وجہ سے محروم رہ گئے اور اپنی محنت کے نتائج بہتر انداز سے حاصل نہیں کر پائے، ان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں جب تم شریک کرو گے تو تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا، تم پر نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرو گے۔ یہ شکر کا ایک شکر کی بہترین صورت، سب سے اعلیٰ ترین صورت تو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرنے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ جو ایمان والوں کی شان کیا ہے کہ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ ایمان والے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں۔ جائز مقامات پر زائد از ضرورت خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، اور یہ بھی ناشکراپن ہے، اور ناجائز مقام پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مبذر کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعمتیں اور نعمتوں کی تکفیر ہو رہی ہے، کفران نعمت ہو رہا ہے، تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا ضرور بالضرور روز قیامت۔ تو کفران نعمت نہیں ہونی چاہیے، امن ہے اور مطمئن ہے، رزق کی فراوانی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ایک بڑی نعمت، لیکن کفران کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور منصب کو نہیں سمجھ پائے، بلکہ اذیتیں دیں، قبول کیا کرتے دین کو یہ مشرکین، انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ عذاب آ گیا ان کے پاس۔ عذاب کی شکل کیا تھی؟ یعنی رزق کے دروازے بند کیے، خوف اور بھوک ان پر تھوپ دی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آئیں پاکستان کے حالات پر، ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، وہ بھی ہم آپ سے سیکھیں گے، لیکن یہ آخری آیت مکمل کر لیتے ہیں۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرو۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھنے کی کوشش کی تھی کہ حلالاً طیبہ، یہ دو الفاظ آ رہے ہیں، ایک چیز حلال ہو گئی ہمارے لیے، حلال کو طیب کیسے بنایا جاتا ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ دیکھیں، آپ نے درمیان میں جو آیت ہے نا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ اللہ کے رسول ان کی طرف تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام جیسے مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے تھا،
اور جب انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے ہوا اور پھر ساری کائنات کے لیے آج بھی وہ نظام اپنی پوری برکات کے ساتھ انیق صاحب موجود ہے۔ جی ہاں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل ایمان اگر بستیوں کے لوگ ایمان لائیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں گے۔ یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں۔ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر یہ لوگ جو پروردگار کی طرف سے نظام اترا ہے اس کو قائم کر لیں، اقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، تو لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو بلندیوں سے بھی ان پر رزق برسے گا، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین بھی اپنے خزانے ان کے لیے کھول دی گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی یقیناً موجود ہیں۔ جھٹلائیں گے اس نظام کو تو ہم ظالم کہلائیں گے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ فَقُلُوا، اچھا اس ساری اس کیفیت سے بچنے کے لیے حل اللہ نے بتایا ہے، یعنی یہ جو 3 آیات ہیں یہ پورا ایک نظام ہے جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ دیکھو ناشکری تم کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ان کرائسس سے، ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے، اس قومی سطح پر جو قحط سالیاں ہیں اور جو سیلاب کا شکار تم ہو رہے ہو اور دوسری تمام صورتیں ہیں، ان سے بچاؤ کی صورت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت میں بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، دیکھو کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو تمہارے لیے حلال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حلال ہے، انیک سب حلال وہ ہے جو اس کا جائز حق ہے، وہ حلال ہے۔ جو آفیسر دفتر میں کام کر رہا ہے، تنخواہ جو اس کے لیے جو مقرر ہے وہ اس کا جائز حق ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے، اور اپنے اس کام کی اجرت اگر اور دوسرے ذرائع سے وہ لوگوں سے لے رہا ہے تو یقیناً وہ اس کا حق نہیں ہے، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے جو تاجر ہے وہ جائز جو اس کا منافع ہے وہ جو لے رہا ہے وہ یقیناً اس کے لیے حلال ہے، اور ناجائز ذرائع سے ذخیرہ اندوزی کی صورت میں یا ناجائز منافع کی صورت میں وہ جو کما رہا ہے یا 1 نمبر مال کا کہہ کر 2 نمبر مال دے رہا ہے یا جعلی چیزیں بیچ رہا ہے، میڈیسن تک جعلی، نعوذ باللہ، ہاں جی، اور جو ملاوٹ کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے وہ اپنا جو حلال طیب رزق ہے اس کو اپنے لیے حرام کر رہا ہے۔ اور طیب سے مراد یہ ہے انیک صاحب کہ جو صحت مند رزق ہو، جو انسان کے جسم کے لیے مفید ثابت ہو، جو اس کے لیے قوت بخش ثابت ہو رہا ہو، جو اس کے لیے صحت بخش ثابت ہو رہا ہو، ایسی چیزیں مت کھائے کہ جو بجائے صحت کے الٹا حلال تو ہیں لیکن اس کے لیے بیماری کا باعث بن رہی ہیں۔ ایسی چیزیں مت کھائیں، مشروبات میں سے ایسے مشروبات مت پئیں جن کا پینا بظاہر حلال ہے لیکن صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسی چیزیں مت کھائیں جن کا کھانا رزق اس چیز کے حلال ہونے کی وجہ سے ہے تو حلال لیکن صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو شرط لگائی کھانے خوراک کے حوالے سے وہ 2 باتیں، ایک ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا، اور دوسرا طیباً، حلال بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی جو صحت ہے اس کے لیے مفید ثابت ہونے والا ہو، اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والا ہو، انسان کے جسم کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے والا ہو، نہ یہ کہ اس کے معدے کو برباد کرنے والا ہو، اس کے جگر کو خراب کرنے والا ہو، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں بجائے صحت کے بیماریاں پیدا کرنے والا ہو، گردوں کی تکلیف اور دوسری تکالیف۔ اس لیے ایسا رزق
جو حلال ہے اور طیب ہے وہ کھاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اور اگلی شرط کیا ہے؟ اگلی شرط یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، من غیر حول منی، بغیر کسی میری کوشش کے اور بغیر کسی میری محنت کے اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے، عطا فرمایا ہے۔ یہ جو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ حضور نے فرمایا بہترین اللہ کا کلمہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کے لیے بہترین کلمہ الحمدللہ ہے، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، دکان خیریت سے موجود ہے، صبح گئے تالا موجود ہے اور دکان کھولی ہے اور سامان موجود ہے الحمدللہ، فیکٹری میں گئے ہیں آگ سے بچی ہوئی ہے اور چیزیں ساری اپنی اپنی جگہ پر ہیں الحمدللہ، اللہ کا، اور سواری پر بیٹھے ہیں، سواری نے خیریت سے پہنچایا ہے الحمدللہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم اس کی بندگی اختیار کرنے والے اور تم دعوے دار ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو حلال اور حرام اپنے طے نہ کرو، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، احکام نافذ ہو گئے ہیں، ان پر عمل کرو۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ بہت پوری جو تینوں آیات ہیں وہ آپ نے بالکل ایک ایک بات کھول کر رکھ دی ہے اور بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ یہ تینوں آیات ہم سے کیا چاہتی ہیں۔ اب ٹو ڈوز، کرنے کے کام، ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے آغاز میں اپنے وطن عزیز کے تعلق سے بھی بات فرمائی تھی، تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ ذرا ہم اس کو آخری حصے میں رکھیں گے، کیونکہ اب ہم سمجھ گئے ہیں، آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ مثالیں رکھتا ہے تاکہ بات بندگان خدا کی سمجھ میں اچھی طرح اور آسانی کے ساتھ آ جائے۔ مملکت خدا داد پاکستان، الحمدللہ الحمدللہ، یہ نعمت، اس کا کیا شکر ہم نے ادا کیا یا ادا کر رہے ہیں؟ اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کی آپ نے بات فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ یہ تینوں آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ امن، اطمینان، رزق کی فراوانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ اور قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، پھر یہ بے امنی، پھر یہ خوف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو بہت آگے کی منزل ہے۔ ہمارے معاشروں میں یہ خوف کی چادر، یہ بے امنی کی چادر، یہ کیوں تنی رہتی ہے؟ ذرا پہلے آ جائیں ہم، تھوڑا سا ماضی میں ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا۔ ہم یعنی بندگان خدا پاکستان میں رہنے بسنے والے، کراچی سے خیبر تک، کیا اس وقت ہم شکر گزاری کرتے تھے اور اب ہم نے شکر گزاری کرنی چھوڑ دی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ انیک صاحب، المیہ یہ ہے، معاف کیجئے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں ہر فرد اکثریت کا حال یہ ہے، اداروں کے سربراہ تک جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے نہیں سوچ رہے، اپنی قوم کے لیے نہیں سوچ رہے۔ یعنی ہر فرد اپنی ذاتی جو پروجیکشن ہے اور اپنی ذات کی تعمیر میں سب کچھ اس کی صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں۔ اسے تو اپنی قوم کے بارے میں یقیناً سوچنا چاہیے، اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، لوگ اپنے ملک کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ اداروں کے سربراہان پورے ادارے کی جو ملکیت میں جو کچھ ہوتا تھا اس کو بطور امین
اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کی نگہبانی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس ادارے کے جو اثاثہ جات تھے ان کی نگہبانی کے لیے اپنی صلاحیت صرف کرتے تھے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہر طرف افراتفری کی کیفیت ہے۔ پاکستان کو اللہ نے کس نعمت سے نہیں نوازا؟ پاکستان میں الحمدللہ چوتھی بڑی زرعی زمین ہے انیق صاحب جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو میسر فرمائی ہے۔ پاکستان میں پانیوں کا نہری جو نظام ہے وہ دنیا کا ایک بہترین نظام ہے۔ سونے اور تانبے کی کانیں ہیں الحمدللہ۔ 175 ارب ٹن کا کوئلہ تھر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا۔ میں کہتا ہوں کیا کیا نعمتیں ہیں پاکستان میں۔ ریکارڈ سونا موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم سے غلطیاں کیا ہو رہی ہیں؟ 65% ہمارے پاس ایک نوجوان لیبر میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں میں کہتا ہوں بکھری ہوئی ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ قومی سطح پر ہم ان نعمتوں سے مستفید ہونے کی بجائے انفرادی اور شخصی تعمیر کی طرف، اپنے ذاتی مفادات کی طرف ہر طرف، یعنی المیہ ہے کہ ہر طرف ہر بندہ اپنی ذات کے مفادات کے اچھا لیے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ اپنی ذات اس میں غرض پوشیدہ ہو گئی، لیکن یہ جو آیات ہمیں بتا رہی ہیں اس میں ناشکرہ پن آ رہا ہے کہ انہوں نے کفران نعمت کی، تم شکر گزار بنو۔ اللہ اکبر، اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو اور کرتے ہو، تمہارا دعویٰ اگر یہ ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ من حیث القوم ہمارے پاس بائی اینڈ لارج جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے پاس بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار لوگ، لیکن کیا ہماری اکثریت نے شکر گزاری کرنی چھوڑ دی ہے کہ خوف اور بے امنی اور بھوک ہم پر مسلط رفتہ رفتہ ہوتا جا رہا ہے اور اس عفریت کے پنجے ہمارے معاشروں پر گڑنے شروع ہو گئے؟ بالکل انیق صاحب، آپ یعنی ناشکری کا اندازہ کیجئے نا کہ پاکستان کو اللہ نے پانی کس قدر وافر مقدار میں میسر فرمایا ہے، لیکن ہم اس پانی کو سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ کیا ہم یا ہمارے ہمسایہ ملک نے جس طرح 200 سے زائد ڈیم بنا لیے ہیں، پاکستان کے لوگ نہیں بنا سکتے ڈیم؟ یقیناً ایک کالا باغ ڈیم پر ہی کم از کم اتفاق کر لو، خدا تمہیں ہدایت دے۔ کون سا یعنی پہلو ہے نعمتوں کے حوالے سے جس کے حوالے سے ہم پیچھے ہیں؟ اچھا، انفرادی طور پر یعنی ایک فرد کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں انفرادی طور پر ہر فرد سے یہ عرض کروں گا کہ جو نعمت آپ کو میسر ہے، ایک تو اس پر قناعت کا مزاج بنائیے خدا را۔ قناعت جو ہے، محنت اور قناعت یہ ہماری قدر ہے مسلمانوں کی، اور حرص اور ہوس یہ تو سرمایہ دارانہ نظام کی قدر ہے۔ ہر بندہ حرص اور ہوس کا بری طرح سے شکار ہے۔ قناعت اختیار کرو بھائی۔ قانع سب سے خوش بخت وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قناعت نصیب فرمائی ہے۔ ہاں، محنت کرو۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو محنت کے ذریعے سے کمایا جاتا ہے، اور جو محنت کار ہے، محنت کرنے والا ہے، وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو محنت کرنے والی قومیں ہیں وہ ہمیشہ سرخرو ہوئیں اور کامیاب ہوئیں۔ اور طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کی طلب ایسے ہی فرض ہے جیسے باقی فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قناعت کا ہمارے اندر مزاج جو آہستہ کیونکہ قناعت کبھی ختم نہ ہونے والا سرمایہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ وقت یہاں کیونکہ مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا، اس لیے ہم اپنا پروگرام یہاں روک رہے ہیں، ورنہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ مزید گفتگو ہو اس موضوع پر۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب نے بنیادی نکات
ان آیات کے یعنی سورہ نحل 112 113 اور 114 وہ ہم تک منتقل کیے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، یہ ایک آئینہ ہے، ان میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور کیسے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ درست جواب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اسلام میں قذف یعنی بہتان تراشی کی کیا حد ہے، یعنی کیا سزا ہے؟ فرسٹ آپشن 80 کوڑے، سیکنڈ آپشن جلا وطنی، تھرڈ آپشن ایک غلام آزاد کرنا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ خواتین و حضرات، قرآن دازی کا وقت ہے۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، کاش ڈاکٹر سرفراز آوان صاحب کراچی میں ہوتے اور ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ آج ایک زمانے کے بعد کراچی میں مقیم محمد سلیم صاحب کا نام نکلا ہے۔ محمد سلیم صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔